अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। 27 अप्रैल, नए वीक का आगाज़, नए हफ्ते का आगाज़, पीर का दिन है नाज़रीन। लेकिन बहुत सारी अफसोसनाक ख़बरों के साथ कुछ कहते हैं कि जब मदर नेचर हिट करती है तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। आप गोली से बच सकते हैं, आप बम धमाकों से बच सकते हैं, लेकिन जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो उससे बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ नेपाल के अंदर, और नेपाल में सैटरडे को इंतहाई दर्जे का एक अर्थक्वेक आया, एक ज़लज़ला आया, और उस ज़लज़ले ने 3000 अफराद को निगल लिया। और 3000 अफराद जो हैं, तकरीबन 3000 के करीब लुक़मा अजल बन गए, और तबाही वहाँ बेशुमार। माउंट एवरेस्ट अपनी जो तारीख़ है, उस तारीख़ का सबसे बड़ा हादसा आज फेस कर रहा है, और 22 के करीब अफराद माउंट एवरेस्ट के करीब भी जाँ बहक हुए, और कई लापता हो गए। इस खबर के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने मुल्क का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में 44 अफराद के हलाक होने की, जाँ बहक होने की ख़बरें आ रही हैं, और वो इस तरीके से कि आंधी चली और आंधी ने इतनी सारी जानों को लुक़मा अजल बन गई। इतनी सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, और इतने सारे अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। इन दोनों अफसोसनाक ख़बरों के साथ हम आज अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनिशियली ही हम दुआगो हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इन दोनों नेचुरल कैलामिटीज़ की विक्टिम्स बने, और जो दोनों जगह पर ये सिचुएशन चल रही है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस दुआ के साथ हम अपने शो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। अब्सार अब्दुल अली साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्सार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फ्राइडे को तो आप होते ही होते हैं, लेकिन मंडे को भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ख़बरें ऐड करेंगे नवाए वक्त और द नेशन की, और साथ ही साथ उसका तज्ज़िया ऐड करेंगे। तज्ज़िया ऐड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने सेगमेंट नवाए वक्त टुडे की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशावर की, और पेशावर के अंदर एक ऐसी आफत आई जिसके बाद तूफ़ान आया, इतना शदीद था कि उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। उसके अंदर जानों का ज़िया बचाना तकरीबन इम्पॉसिबल बन गया। कैसे बना वो पढ़ते हैं अपनी ख़बर के अंदर। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, बाड़ा समेत खैबर पी के शदीद तूफ़ान की जद में और बारिश से तबाही, 44 अफराद जाँ बहक, 200 ज़ख्मी। तेज़ आंधी ने छतें उड़ा दी, दीवारें गिरने से भी अमवात, और मरने वालों में ख़वातीन, बच्चों और एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शामिल। कई इलाके तारीकी में डूब गए। शहबाज शरीफ का गवर्नर वज़ीर आला खैबर पी के को फ़ोन, मदद की पेशकश, और बिलबोर्ड, बिजली के खंभे और दरख्त जड़ से उखड़ गए। एक मस्जिद शहीद, यालाबारी भी हुई, और साथ ही साथ हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, मोटरवे, टोल प्लाजा तबाह। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज ने भी हिस्सा लिया, और 35 अफराद जाँ बहक हुए। वजीर इत्तलात खैबर पी के का ये कहना। रेस्क्यू हुक्काम, चारसद्दा में प्रोफेसर अली अस्करी ड्राइवर समेत मारे गए। बहरिया टाउन की इमदादी टीम पहुंच गई। मजीद बारिशों की पेशगोई, वजीर आज़म इमरान, सिराजुल हक दीगर का इजहार अफसोस। इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन। सर साहब, एक कहा जाए दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, ना तो इनसे बचा जा सकता है, ना आप ये रोक सकते हैं कि जो अमवात हैं वो कम हो सके किसी तरीके से। लेकिन एक आधी चीज़ तो कर सकते हैं, बिलबोर्ड्स या बिजली के खंभे, इनकी बुनियाद जो है स्ट्रॉन्ग हो। हालांकि इससे भी नहीं रोकी जा सकती चीज़ें, लेकिन कुछ तो किया जा सकता है। देखिए, आपने शुरू में कहा कि मदर नेचर की तरफ से जी, तो पेशावर में और नेपाल में एक तरफ ज़मीन से आफत आई और दूसरी तरफ आसमान से आफत आई। ये दोनों आफतें, और इसमें जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ वो काबिल अफसोस है, और हम उसके लिए अपने यानी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं कि वो लोग, बेखता लोग। अच्छा, अब जो बात आपने कही, ये आता है, इसको रोकना मुमकिन नहीं या मुश्किल है जी। यहाँ पर साइंस अभी तक लाचार नज़र आती है। वैसे साइंस बहुत आगे चली गई है, और उसने बहुत से आने वाले ख़तरों का पहले से इदराक करना शुरू कर दिया है जी। इसमें भी हो जाता है अगर महकमा मौसमियात वक्त पर इंतबाह कर दे शहरियों को, तो ये जो
یعنی نقصانات ہیں یہ کم ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ بھی بتایا گیا تھا کہ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ بات بتا دی تھی کہ اس طرح کا کوئی طوفان سامنے آئے گا. ہاں تو اب اگر وہاں کی حکومتوں کو طوفان سے نپٹنے کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ ان کی نالائقی ہے. دیکھیے کتنی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں اور وہاں کی حکومت کلیم بھی کرتی ہے کہ ہم دوسری تمام صوبوں کی حکومت سے زیادہ لائیو ہیں, زیادہ الرٹ ہیں, زیادہ اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. تو انسانی جانوں کی حفاظت تو بڑا بنیادی ایجنڈا ہے. صحیح. اس طرف انہیں دیکھنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی حکومت کو اپنے محکمہ موسمیات اور خود اپنی حکومت کو دونوں کو اس سلسلے میں ان سے جواب طلبی کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ اسے بالکل نہیں روک سکتے لیکن اس کی جو ہلاکتیں ہیں اس کے جو نقصانات انہیں کم کر سکتے ہیں. ایک سیل بنایا گیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل. ایک بات یہ ہے عجیب ہے کہ جب یہ اس قسم کے آتے ہیں زلزلے یا اس قسم کی نیچرل کیلیمٹیز آتی ہیں تو انسانوں سے زیادہ جانور اسے نوٹس کرتے ہیں. ان کے اندر ریڈار ہوتا ہے اور وہاں سے خبر لے کر اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. رائٹ. اب سر صاحب ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل پروونس کے لیول پر یعنی صوبوں کے لیول پر اور ساتھ ہی ساتھ ایک فیڈرل لیول پر, یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کا کام ہی یہ ہے کہ جب ڈیزاسٹر ہو جائے اسے مینیج کیا جائے یا اس سے پہلے مینیج کیا جائے, محکمہ موسمیات کے ساتھ کولیبریشن کے اندر رہا جائے. لیکن یہ سیل کوئی اتنا کارآمد ثابت نہیں ہو رہا کسی بھی صوبے کی بات کی جائے, چاہے آپ بات کریں فلڈز کی, چاہے بات کریں زلزلے کی یا آبادی کی. اصل میں کوارڈینیشن کی کمی ہے نا. اس سیل کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو کوارڈینیٹ کرتے رہنا چاہیے محکمہ موسمیات کے ساتھ اور دیگر محکموں کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے, وہ ڈیزاسٹر کا مطلب یہ لیتے ہیں جب سر کے اوپر پہاڑ گر پڑے صحیح تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ تو حکومت کو خود چاہیے کہ کوارڈینیشن کا سسٹم جو میکینزم جو ہے اس کو زیادہ اسٹرانگ کرے. صحیح. اور جو نئے مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان کے حساب سے کیا صورت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر محکمہ موسمیات کو اپنے ویکلی اسٹیٹمنٹس بھیجنے چاہیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو کہ محکمے کی یہ صورتحال ہوگی موسم کی اور اس سے یہ امکانات کسی طوفان کے یا کسی بارش کے ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اب بارش تو ایسی ہے کہ یہ تو ایک موسم ہے پورا, یعنی آندھیا طوفان کوئی موسم نہیں ہے زیادہ ہو جائے, لیکن بارش تو ہمارے 4 موسموں میں سے ایک موسم ہے اور وہ کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے انتظامات تو ریگولر بنیادوں پر لیکن ایسا نظر نہیں آتا. ہر سال ہم دیکھتے ہیں 2010 سے اسپیشلی ہر سال تقریباً فلڈز آ رہے ہیں اور کبھی بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں, کبھی کم, پنجاب کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی, لیکن جو سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے وہ سٹیپس اٹھائے نہیں جا رہے. دیکھیے جب محکمہ کوئی نیا وجود میں آتا ہے تو PC1 فارم بن کے جاتا ہے. اس میں بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں, بڑی ہائی لیول کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں اور زیادہ تنخواہوں کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں, زیادہ امارات اور زیادہ بجٹ کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے نتائج وہ نہیں ہوتے جتنا کہ حکومت کو اس کے لیے بجٹ اور اسٹاف دینا پڑتا ہے. اس طرف دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں احسن اقبال صاحب کا جو محکمہ ہے پلاننگ کا, اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو نوٹس لینا چاہیے. صحیح. ابھی یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد ڈیفینیٹلی امدادی کام تو چل ہی رہے ہیں, لیکن چھتیں گرنا, دیواریں گرنا, یہ ہماری کنسٹرکشن کے اندر بھی کچھ مسئلہ ہے. ہماری کنسٹرکشن کے لیے جو بورڈز بنائے جاتے ہیں جن کو چیک کرنا ہوتا ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں, وہ کدھر ہوتی ہیں؟ جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے, جب بلڈنگ کا نقشہ اپروو ہو جاتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے وہ وہاں ہوتے ہیں, لیکن بلڈنگ نقشے کے اکارڈنگلی بنی ہے نہیں بنی کوئی چیک نہیں کرنے آتا. اب صاحب یہاں پر بھی وہی ٹاؤن پلاننگ کا جو محکمہ ہے اور اس کے بعد جو لوکل اجازت دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر چیز ان پلانڈ وے میں, جیسے ٹریفک میں آپ دیکھیں کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے, کوئی نہیں مان رہا ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جو غریب لوگ بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے بغیر نقشے کے. بڑی بڑی بلڈنگز اور پلازاز جو ہیں وہ نقشے کے اپروول کے بغیر بن رہی ہے اور پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے تو سب مظلوم بچ جاتے ہیں کہ ہمارا کروڑوں کو آپ نے نقصان کر دیا. اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیوں. ایک بات اور بھی ہے کہ جب یہ جو گھر بن جاتے ہیں, نقشہ پاس ہو جاتا ہے تو ذمہ داری ختم نہیں ہوتی
متعلقہ ذمہ داروں کی انہیں بالکل چیک بلڈنگ کرنا کنٹرول بھی چاہیے۔ اتھارٹیز کی ذمہ داری وہاں بھی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیسے لے کے ختم کر دی جاتی ہیں، جس طریقے سے ایک پلازا بننے کے ٹائم پر پارکنگ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن تمام بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز ان چیزوں کو لاگو نہیں کروا پا رہی۔ کیوں نہیں کروا پا رہی؟ کرپشن ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابصار صاحب، لیکن ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کس طریقے سے نقصان کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے ہریکینز آتے ہیں، اور ہریکینز آتے ہی رہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ٹورنیڈوز بھی آتے ہیں ادھر، لیکن وہاں اتنی اموات واقع نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں ہوتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا کہ جو ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو۔ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے پشاور سانحے کی بات کر رہے تھے۔ پشاور کے اندر آئے دن کبھی دہشت گردی ہو یا نیچرل کلیمٹی ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہم لوگوں کو سننے کو مل رہی ہوتی ہے۔ اب صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے اندر ڈیمیج کم سے کم ہوتا ہے، اسپیشلی اگر جانی نقصان کی بات کی جائے تو وہ کم سے کم ہوتا ہے۔ وہاں ہریکینز بھی آتے ہیں، وہاں ٹورنیڈوز بھی آتے ہیں، وہاں ہوائیں بھی چلتی ہیں، وہاں بہت ساری بارش بھی ہوتی ہے، لیکن نقصان کم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کیا چیز مختلف ہے ادھر کی پلاننگ میں اور ہماری پلاننگ میں؟ دیکھیے، ایک بات جو وقفے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو بلڈنگز بنتی ہیں اس میں پارکنگ کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ جن بلڈنگز میں ہوتی ہے اس میں لوگ پارکنگ نہیں کرتے۔ صحیح۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ میں ہمیشہ اس پر زور دیتا ہوں کہ دیکھیے، حکومت اور انتظامی امور کے ذمہ دار لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، وہ ایک الگ کہانی ہے، انہیں پوری کرنی چاہیے، لیکن عوام بھی اپنا رول ادا نہیں کرتے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ جن بلڈنگز میں زیر زمین پارکنگ کا انتظام ہے اور بڑا اچھا ہے، لیکن عام لوگ وہیں کھڑی کر دیں گے۔ اب میں ان سے اگر کہتا ہوں کہ اندر ہے، آپ وہاں لے چلیے، او یار 2 منٹ کی تو بات ہے، اب انہیں نہیں پتا ہے کہ 2 سیکنڈ میں حادثہ ہو سکتا ہے اور 2 سیکنڈ میں جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو کہ شہریت کے حقوق جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور لیکن فرائض بھی ہیں، اور ان فرائض میں ایک یہ بھی فرض ہے کہ جہاں زیر زمین یعنی بیسمنٹ میں پارکنگ کا انتظام ہے وہاں ضرور پارک کر دیا کریں، بیچ سڑک پہ نہ کھڑی کیا کریں۔ رائٹ، صحیح۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی نیپال کی۔ نیپال کے اندر کیا سچویشن ہوئی؟ انتہائی نوعیت کا جو ہے زلزلہ آیا اور اس نے کئی جانوں کو 3000 کے قریب جانوں کو نگل لیا۔ نیپال میں شدید آفٹر شاکس جاری، مرنے والوں کی تعداد 2500 ہو گئی۔ یہ جو نمبر آف پیپل ہے یہ رات کا ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد تعداد بڑھتی چلی گئی ہے۔ ابھی جو بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 3000 کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے 2 طیاروں نے امدادی سامان کھٹمنڈو پہنچا دیا، 2 جانے کو تیار۔ زخمیوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ ہسپتالوں میں گنجائش نہ رہی اور 39 پاکستانی واپس وطن پہنچ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں 2 جاں بحق، پشاور میں بھی جھٹکے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر مرنے والوں کی تعداد 17 ہو گئی، اور ساتھ ہی گوگل کا اہلکار بھی ہلاک۔ اسرائیل 25 ایسے بچوں کو نکال لے گا جن کے والدین اسرائیل میں ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن بات اب یہ آتی ہے کہ آفٹر شاکس، اور یہ صرف نیپال کے اندر نہیں فیل کیے گئے، پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر، انڈیا کے اندر کچھ ہلاکتیں ہوئی، بنگلہ دیش کے اندر کچھ ہلاکتیں ہوئی۔ آپ اس چیز سے بچ نہیں سکتے کیونکہ نیپال ایک ٹیکٹونک پلیٹ کے اوپر ہے اور ایک ٹیکٹونک فالٹ کے اوپر، فالٹ لائن کے اوپر موجود ہے۔ یہ تو چیزیں ہوتی رہنی ہیں، لیکن وہی بات کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، یا پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نقصان کو کم کیا جا سکے؟ ابصار صاحب، ہم لوگ اتنے ہیلپ لیس ہیں واقعی میں؟ نہیں، وہی شروع میں عرض کیا تھا نا میں نے کہ سائنس ترقی کر چکی ہے، اور لیکن یہاں تک نہیں پہنچ، نہیں، لیکن ریسرچ اگر کی جائے تو ہم یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایسے کہ چونکہ اگر ہم امکانات پر اپنا پختہ یقین رکھیں تو امکانات تو بہت آگے تک لے جاتے ہیں ہمیں، اور بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیپال میں جو کچھ ہوا یہ قابل افسوس ہے، اور ہم سب کو دکھ ہے انسانی جانوں کا۔ بالکل۔ وہاں کی کوئی اتنے رچ اکانومی نہیں ہے، اتنے غریب لوگ ہیں زیادہ، اور ایشیائی بہت ہیں، اور زبان اور کلچر کے لحاظ سے بھی ہماری فلمیں، اردو زبان وہاں بہت ہے، بلکہ وہاں کے اکثر ہمارے ادبی رسالوں میں وہاں رہنے والے اپنی شاعری اور مضامین بھی بھیجتے رہتے ہیں،
جو نیپال کے رہنے والے ہیں، تو ہمیں ان سے خاص دلچسپی ہے اس حوالے سے بھی کہ ہمارا کلچر وغیرہ بھی وہاں پر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بات اور بھی ہے کہ حکومت پاکستان کی اس بات کو ہمیں تحسین سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پاکستانیوں کو فوراً جیسے یمن سے نکالا ایسے یہاں بھی نکالا. ابھی کچھ اور بھی ہوں گے، اور فوراً ہمارا امدادی جہاز بھی وہاں پہنچ گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو ایک پڑوسی ملک کے طور پر ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور جو امداد ہو رہی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس کے بعد پھر یہ کہنا ضروری ہے کہ ریسرچ ہم اپنے طور پہ کریں، یورپ کی اور امریکہ کی ریسرچ کا انتظار نہ کریں، اپنے طور پر ریسرچ کریں. چونکہ ہمارے ہاں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے مخصوص حالات کی تناظر میں آتی ہیں، اس میں ریسرچ کر کے ہم زیادہ مؤثر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. ابصار صاحب، وہاں جو دیکھا گیا وہ یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے ٹاورز جو کہ اسپیشلی ایک جو وہاں کا بڑا فیمس ٹاور ہے بڑا ان کا روایتی ٹاپل ڈاؤن کر گیا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ارتھ کوئک کو وہ جھیل سکتا ہے، لیکن ایسی چیزیں بھی کام نہیں کی دی ہیں. نہیں، بعض مقامات پر یہ سب کچھ زمانے کے ساتھ ساتھ کہنا ہوتا جاتا ہے، پرانا ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی صدیاں وہ جھیل جائے، لیکن آخر کو کوئی صدی کوئی لمحہ آتا ہے جب اس کو نقصان واضح ہو جاتا ہے اس پر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیزن کوہ کا بھی سیزن شروع ہو گیا تھا، تو اس میں بہت سے لوگ تھے اور اس میں سے کتنے لوگ مر گئے، اور کتنے لاپتہ ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں. اور ایک ٹویٹر پہ ایک رومانیہ کا کوئی کوہ تھا، اس نے یہ پیغام دیا، ورنہ تو پتہ بھی نہ چلتا، اور اس نے کہا کہ فوراً ہیلی کاپٹر بھیجو. اب آپ دیکھیں کہ وہاں بھی ہیلی کاپٹر بھیجنا اور نیپال کو اپنے مقامی شہریوں کے بہت مشکل کام ہے، اور اس میں ہمیں تمام لوگوں کو نیپال کی مدد کرنی چاہیے، جیسا کہ پاکستان نے بڑی بروقت مدد کی ہے. فوری طور پر 2 طیارے جا چکے ہیں اور 2 طیارے جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے اندر ایون پاکستان کے شہری بھی جو ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے، یہاں اور کسی چیز کی بات نہیں ہے. سرحدوں سے بھی آگے سب سے پہلے انسانیت آتی ہے، اور انسانیت کے حوالے سے بات کریں تو نیپال کے اندر ابھی بہت زیادہ برے حالات ہیں. نیپال کی جو تصاویر ابصار صاحب دیکھ رہے ہیں انتہائی ڈسٹربنگ ہے، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انتہائی ڈسٹربنگ ہے. کئی ویڈیوز سے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ شدت کا یہ زلزلہ تھا. اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ہی چل رہی تھی، سوئمنگ پول کی تھی، اور پانی جس طریقے سے سوئمنگ پول کا ہل رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدید نوعیت کا وہاں زلزلہ آیا. اور آفٹر شاکس ابھی بھی آ رہے ہیں. یہ آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں کیا یہ بھی کوئی بڑا نقصان کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے نا کہ جو امدادی کام ہو رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. رائٹ. یعنی جو ہو چکا ہے نقصان، اس کی تلافی ہونے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہو، جیسے آپ نے بتایا کہ ٹی وی پر بھی ہم نے دیکھا کہ زمین ایسے کریک ہوئی ہے، بالکل جیسے آپ کوئی چیز جمی ہوئی چیز کو ایسے کر دیں، الگ کر دیں. اور کتنا چیلنجنگ. اب اس میں اگر امدادی سامان ہو رہے ہیں اور پھر آفٹر شاکس محسوس کیے جائیں، تو جو امدادی سامان کر رہے ہیں ان کو داد دینی چاہیے کہ اب موت ان کے سامنے، خطرہ کتنا بڑا ان کے سامنے. اور یہی چیلنج جو امداد کر رہے ہیں ان کو محسوس ہو رہا ہے. والنٹیئرز، وہاں کی حکومت، ان سب کے لیے ہمدردیاں، اور ہماری طرف سے جتنا ہو سک رہا ہے پاکستان وہ ضرور کرے گا. بلکہ ہمارے عوام کو بھی تھوڑا سا گڈ ول جیسچر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. کچھ تھوڑا بہت سامان یا کیش یا شامیانے وغیرہ بھیجنے چاہیے. حکومت کے ذریعے جائے گا، لیکن یہاں پر بھی ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک. اگلی خبر ایڈ کرتے ہیں پاکستان اور چین کے حوالے سے کہ وقت آ گیا نوجوان نسل پارٹی قیادت سنبھالے، حکومت میں اور قائم علی شاہ سنبھالیں گے، یہ زرداری صاحب کا کہنا ہے. کل لیاری میں آصف علی زرداری نے خطاب کیا، اور خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ پاک چین سرمایہ کاری منصوبے ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. زرداری کا یہ کہنا ہے اقتصادی راہداری پر سیاست نہیں کریں گے اور بلوچوں کے حقوق یقینی بنائیں گے. بھارت کشمیری بھائیوں کو تنگ کرنا بند کرے. کپتان صاحب کو ایک الیکشن چوری ہونے کا دکھ ہے، ہمارے کئی بار مینڈیٹ چھینا گیا. اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ 2.5 سال بعد الیکشن ہوں گے. کچھ قوتیں مشکلات پیدا کرتی ہیں. بلاول آصفہ کے آنے تک پی پی کا جھنڈا سنبھالے رکھوں گا. بھارت سے میرے کوئی تجارتی تعلقات نہیں، جلسے سے خطاب میں کہا. اور لیاری کے لیے
1 ارب کی ترقیاتی پیکج کا اعلان. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ no party will do politics over Chinese investment. زرداری says urges قائم to hand over PPP leadership to youth. اچھا اب سب سے پہلے تو یہ کہ چین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. چین کی سرمایہ کاری بڑا انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے امداد, اور انہوں نے بالکل اسپیسیفکلی کہا کہ میں نے بہت سارے ممالک میں جا کے پاکستان کے لیے امداد کی بات کی. لیکن اس حکومت کے اندر ذرا مختلف یہ ہے, جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے, یہ جا کے ٹریڈ کی بات کی چائنا کے ساتھ. جہاں بات کریں ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کی, تو آخری مومنٹ پہ سائن تو کر گئے زرداری صاحب, چھوڑ گئے مسئلہ اس حکومت کے لیے. بالکل, یہ اصل میں تھا ہی ایسا کہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہوں اور ہمارا بھی ریکارڈ کلیئر ہو جائے کہ دیکھیے ہم نے اتنا بڑا منصوبہ سائن کیا تھا. یہ تو سالوں سے تھا, جب ان کی حکومت آئی اس وقت بھی تھا یہ, تو اسے کرنا تھا. لیکن کل کی جو ان کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے 2-3 پوائنٹ ہے. وہ 2-3 پوائنٹ ابصار صاحب ذرا سنبھالے رکھیے گا, بریک کے بعد جانیں گے, کیونکہ ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد جانیں گے کہ یہ کل جو جلسہ تھا اس کے اندر 2-3 بہت امپورٹنٹ باتیں کی. ابصار صاحب سے جانیں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل لیاری کے اندر آصف علی زرداری نے ایک جلسہ کیا. جلسے کے اندر قائم علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں ہم دونوں حکومت سنبھال لیں گے, جو پارٹی کی قیادت ہے وہ نوجوانوں کو سنبھالنے دیں. کہا تو انہوں نے ایسے جیسے حکومت سنبھالنا زیادہ آسان ہے پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے کمپیریزن میں. وہ دیکھیے, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ سن کے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی, ہمارے بھی اور آپ کے بھی, اور بہت سے سننے والوں کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے ایک وہ افواہ کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں بلاول, ان میں اختلافات ہیں. تو اور اس کے پیچھے وہ افواہ کہ آصف علی زرداری صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ان کا بیٹا سجاول ہے. یہ دونوں افواہ ہیں, دونوں ہیں. یعنی اب یہ بلاول اور سجاول کا مسئلہ خوف بن کر زرداری صاحب کے دل میں ہے. تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ پارٹی وہ سنبھالے اور حکومت ہم سنبھالے. حکومت میں معاملات بنانے کے, پیسے بنانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سامنے ان کی حکومت جواب دہ ہوتی ہے. یعنی اگر پیپل پارٹی ہے اور پیپل پارٹی کی حکومت بھی ہے, تو حکومت اگر کچھ خراب کام کر رہی ہے تو پارٹی ان سے جواب طلب کر سکتی ہے. علی شاہ صاحب اور آصف علی زرداری صاحب آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے جواب دیں گے, ایسا ہو بھی سکتا؟ نہیں ہوگا نا, وہ جواب نہیں دیں گے اور نہ وہ جواب طلب کریں گے. تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ اب یہ جو ایک تقسیم کیا ہے انہوں نے اپنے ایریاز کو, وہ بہرحال مذاق خیز تو ہے, ایسا نہیں ہوتا. اصل تو بات یہ ہے کہ جو حکومت کے معاملات ہیں اس میں بھی نوجوانوں کو کردار اپنا ادا کرنا چاہیے. اور پیپل پارٹی کے اوپر جو واش آؤٹ, اب دیکھیں نا یہ جو کینٹ کے جو الیکشنز ہوئے ان میں بھی کہیں نظر نہیں آتی پیپل پارٹی, عام انتخابات میں بھی نظر نہیں آ رہی. اچھا, کینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ابصار صاحب واپس جاتے ہیں لیاری کی طرف. اور لیاری کے اندر اگر بات کریں تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ اہم قلعہ ہے. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی سندھ کو اپنا اہم قلعہ بولتی تھی, اس کے بعد پھر سندھ کے کچھ شہروں کو بولنا شروع کیا. اب کیا اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ شہر کے محلے کو, بالکل تو ٹھیک ہے, یہ شرنک ہوتے ہوتے آدمی اپنے ایک نقطے کی طرف جاتا ہے. اچھا, لیاری جو ہے ایک مشکل علاقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہاں سے بہت زیادہ دہشت گردی اور یہ بھٹا, لیکن پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. اب پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وہ اس پہ توجہ دینا چاہتے ہیں. 1 ارب روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ایک ایسے علاقے کے لیے. بالکل. تو اس کو وہ وہاں یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, اپنا ووٹ بینک پھر سے ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا بھی کہ 2.5 سال بعد الیکشنز ہونے والے ہیں اور الیکشنز کی تیاری کریں. اب جو یہ کالر لے لیتے ہیں, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. خرم لودھی ہیں جی حیدرآباد سے. جی, مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ ایک واقعہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک دفعہ مدینہ شریف کے اندر زلزلہ آیا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ زمین تو ساکت ہو جا, کہ کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ تو زمین فوراً ساکت ہو گئی.
تو جو آج کل یہ زلزلے اور یہ بارشوں کے طوفان اور جو ہمارے ساتھ اتنی ساری قدرتی آفات آ رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو ایک عدل نہ ہونے کی وجہ ہے کہ اتنے لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. دوسری بات میری یہ تھی کہ پی ٹی آئی والے بیچارے اتنا شور مچاتے کہ دھاندلی دھاندلی دھاندلی. NA-42-46 کے اندر بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو کس طرح شکست ہوئی. پھر کینٹ کے جو الیکشن ہوئے اس میں بھی متحدہ نے کس طرح ان کو کلین سویپ اپ کیا اور اپنی اکثریت قائم کری. پھر نواز شریف صاحب نے وہاں قائم کی. تو یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے سب کے بارے میں دھاندلی دھاندلی کا انہوں نے ایک چیز رٹ لی ہے کہ مجھے دھاندلی کے علاوہ دوسری موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی. رائٹ. خرم لودھی صاحب بہت بہت شکریہ, حیدرآباد سے کال کر رہے تھے. واپس جاتے ہیں لیاری کی طرف. آپ جو بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں, اس کے بعد پھر کالر کے کامنٹس کے اوپر کوئی کامنٹ کرتے ہیں. لیاری کا مسئلہ جو ہے بالکل دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شرنک ہو چکی ہے. ہاں دیکھیے شرنک ہو چکی اور وہ اب اپنے, لیکن ابھی تک لیاری میں ان کا اثر رسوخ ہے. وہ سارے جیالے ہی ہیں, تو ان جیالوں کو تھوڑا سا ایک ٹریٹ بھی ان کے ساتھ, اسے آپ یہ کہتے ہیں تالیف القلوب کے لیے انہیں دے رہے ہیں. صحیح. ادھر انحراف شروع ہو گیا تھا. پیپل پارٹی کے جیالے جو تھے وہ حکومت کی جو بے اتنائی تھی, بے توجہی تھی, اس کے شاکی تھے. تو اب تالیف القلوب کے لیے, جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص منحرف ہے تو اسے واپس لانے کے لیے, یا دوسرے مذہب سے آپ کے مذہب میں کنورٹ ہوا ہے تو اس کی تالیف القلوب, اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں. تو یہ 1 ارب روپے کی جو اماؤنٹ ہے یہ لیاری کے لوگوں کے تالیف القلوب کے لیے دی ہے پارٹی نے, پیپل پارٹی نے. وہ جو پچھلی رنجشیں تھیں وہ بھلا کر آگے چلا جائے اور واپس پی 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 کا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بہت ہی ٹرسٹ پردی جو تھے, نبیل گبول صاحب وہاں تھے, وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو یہ ان کے لیے ضروری تھا, اور یہ تیاری ہے اب لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے لیے. صحیح. چونکہ وہ آنے والے ہیں اور اس میں اگر ان کا صفایا ہو گیا تو پھر الیکشنز کے لیے لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات آئیں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہوئے ہیں ذرا ان کی طرف آتے ہیں. ابصار صاحب, کینٹونمنٹ کے اندر بھاری اکثریت حاصل کی پی ایم ایل این نے, اور پی ایم ایل این کے اس جیت کے اوپر وزیر اعظم کیا کہتے ہیں اس کو بھی ذرا ایڈ کر لیتے ہیں کہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن عوام نے پھر مسلم لیگ نون پر اظہار اعتماد کیا ہے. نواز شریف یہ کہتے ہیں نتائج نے الیکشن 2013 میں دھاندلی کا الزام لگانے والوں کو آئینہ دکھا دیا. شہباز شریف کی مبارکباد. سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ پی ایم ایل این لے گئی, اور NA-246 کی ہمارے کالر نے بات کی کہ وہاں بھی متحدہ نے پی ٹی آئی اور ساتھ ہی جماعت اسلامی کو پیچھے چھوڑ دیا. کیا واقعی میں پی ٹی آئی کے جو دعوے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ دھرے رہ گئے ہیں؟ یہ جوڈیشل کمیشن نے بتانا ہے, لیکن what do you think about it؟ دیکھیے ایسا ہی ہوا ہے, اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عمران خان صاحب پر جاتی ہے. ان کے اپنے رویے نے خود ان کی اپنی پارٹی میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کر دی ہے. صحیح. جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور جو بد اعتمادی ہر شخص پر, بڑے سے بڑا ایماندار شخص بھی ان کی بد اعتمادی سے نہیں بچتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب خراب ہے, سب پورا معاشرہ خراب ہے, ایک شخص خراب ہے؟ اس کا خمیازہ اب وہ بھگت رہے ہیں, اور خود انہیں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہماری پارٹی میں آرگنائزیشن کی جو صورتحال ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے جسٹس دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں. ہاں وہ بھی ہے, کیونکہ کیا سب چیزیں صحیح بھی ہیں؟ کیا جو عمران خان فرماتے ہیں تمام باتیں اس کے اندر سے چلیے 50% اگر غلط ہے تو 50% صحیح بھی ہے. کرپشن بھی یہاں موجود ہے. اگر آپ بات کریں دھاندلی کی تو منظم نہ صحیح لیکن دھاندلی ہوئی بھی ہے. کچھ چیزیں ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, کچھ چیزیں جو ہیں میڈیا نے دکھائی, آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھائی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سسٹم کو ایوالو کرنے کی تو ہمیں ضرورت ہے. بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں, چونکہ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانا, اور عمران خان صاحب نے جو آواز اٹھائی وہ درست اٹھائی, لیکن صرف اب یہی مسئلہ ایک نہیں ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں, اس مسئلے کے علاوہ نہ ان کے نزدیک لوڈ شیڈنگ کوئی مسئلہ ہے, نہ بے روزگاری کوئی مسئلہ ہے, نہ مہنگائی کوئی مسئلہ ہے, نہ گیس کی کمی کوئی مسئلہ ہے, سوائے اس کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہم جیتنے والے تھے اور ہمیں ہرا دیا. تو یہ ایک, میں تو اسے بڑی مین پولیٹکس کہوں گا, خود غرضی کی سیاست ہے. آپ اپنی ذات سے نکلتے ہی نہیں, آپ پورے اجتماعی سوچ آپ کی بالکل ہی اچھا. ویسے یہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر بڑا عام ہے ابصار صاحب کہ عوامی سیاست کرنے کی بجائے اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کے بارے میں بات کر لیں وہ بھی سیاسی مسئلوں کے لیے بلایا جاتا ہے. کبھی عوامی مسئلہ آپ نے اس سیریسنس سے
ڈسکس ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا انٹل نو انلیس جس طرح پشاور سانحہ ہوا, عوام کی طرف سے فل پریشر آیا, آرمی کی طرف سے پریشر آیا, اس کے بعد جا کے کہیں وہ ڈسکشن ہونا سٹارٹ ہوئی, اے پی سی کے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا جس کو آرمی کو دوبارہ بولنا پڑا کہ اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے فل اسپرٹ کے ساتھ ری انفورس کیا جائے. اب دیکھیں نا, جو اتنا بڑا حادثہ ہوا وہاں عمران خان صاحب کو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا, صحیح, وہاں پر جانا چاہیے تھا لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے اور وہاں کی جو انتظامیہ اس کی ہمت افزائی کے لیے. لیکن تھیوری کو دہراتے رہنا اور پریکٹیکل جب مسئلہ آئے تو نااہل ثابت ہو جانا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اب الیکشن کمیشن کے نتائج بھی آئیں گے, ٹھیک ہے. دیکھیے دنیا بھر میں ہر جگہ الیکشن میں کچھ نہ کچھ بے ضابطگی ہوتی ہے, کہیں رولز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے, انٹرینڈ اسٹاف ہونے کی وجہ سے, اور جان بوجھ کر بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی شور مچا دیا عمران خان صاحب نے, اور یہ شور اتنا ہے کہ اس شور میں ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں وہ دب کر رہ گئے ہیں. ہم حکومت کی طرف ہمیں اپنا یعنی پوری توجہ کے ساتھ اپوزیشن کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جتنی دیر ہو رہی ہے ہماری انرجی کرائسس کو کے مسئلے کو حل کرنے میں اتنے ہی مسائل بڑھ رہے ہیں, اس طرف زیادہ توجہ. اور انرجی کرائسس کے حوالے سے بات کی جائے تو چین کی سرمایہ کاری ایک دفعہ پھر ہم بات کرتے ہیں تو بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے اگر ہم اس کو چینلائز کر پائیں تو امتحان ہمارا اب شروع ہو جائے. اچھا, اس سلسلے میں ہمیں زرداری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ کوئی پالیٹکس نہ کرے, اس میں نہیں کرنا چاہیے. صاحب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے, اگلی حکومت آتی ہے, اگلی حکومت اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اپنا نیا اپنی 1.5 انچ کی مسجد لگاتی ہے اور اس کو دیکھیے اکنامک کوریڈور میں وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو کالا باغ والا ہے. بالکل, اتنا بڑا پروجیکٹ جو پاکستان کے مقدر کو بدلے گا, تمام صوبوں کو اس کے جو فائدے ہیں وہ پہنچیں گے, لیکن ادھر سے بھی مخالفت ہو رہی ہے. اور تمام صوبوں کے مقدر کو بدلے گا. ولی صاحب کتنا کیٹیگوریکل اس کو اپوز کر رہے ہیں. صحیح. ابصار صاحب اس کے اندر ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے اس معاہدے کے ساتھ گو تھرو کر جانا چاہیے. کیا تمام سیاسی جماعتوں کا اس بات میں متحد ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری تو ہونا چاہیے, لیکن اگر مخالفت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تخریب کاری کا بھی ایک عنصر ہے, اور باہر سے جو ایلیمنٹ ہے وہ پھر تلاش کرتا ہے ہمارے اختلافات کو, اور ان اختلافات کو جو فنڈنگ کرتے ہیں اس کی, اور پھر ہمارے اندر وہی بے اطمینانی اور دہشت گردی یہ تمام پھیلاتی ہے. آپ ایسے پوائنٹ کیوں دیتے ہیں؟ اب اسفندیار ولی صاحب کا کل کا اسٹیٹمنٹ میں حیران کن ہے. کالا باغ ڈیم کے بھی خلاف, کالا باغ ڈیم کے بھی خلاف ہے, اکنامک کوریڈور کے بھی خلاف. دیکھیے ایک بڑا مقولہ ہے جو ہمارے بزرگ کہتے تھے, گھی کہاں گیا کھچڑی میں, اور کھچڑی کہاں گئی پیاروں کے پیٹ میں. یعنی جو کوریڈور ہے یہ گھی ہے, یہ سب اس کی جو کھچڑی پکے گی وہ تمام 18 کروڑ پیارے جو ہیں ان کے پیٹ میں جائے گی, ان سب کو فائدہ پہنچے گا اس کا. کوئی ایسی بات نہیں کہ پاکستان کے اجتماعی مفاد میں کوئی کام کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی اجتماعی ہوگا. صحیح. تھوڑی ایڈ کر لیتے ہیں بات, جو امام کعبہ آئے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے تمام دورے کے اوپر آئے ہوئے, اور یمن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکستانی عوام پارلیمنٹ کی قرارداد پر متفق نظر نہیں آتے, یمن میں باغیوں کے باعث بڑا فتنہ سر اٹھا رہا ہے, قانونی حکومت بحال کرا کے دم لیں گے. امام کعبہ کا یہ کہنا. حوثیوں کا کہنا ہے کہ ان کی جنگ یمن تک محدود نہیں, وہ مکہ مکرمہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے, اس پر شکر گزار ہیں. داعش اور طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ لوگ خوارج ہیں. سعودی عرب اور ایران اختلافات بھلا کر متحد ہو جائیں. خطاب اور انٹرویو میں یہ کہا. ساتھ ہی امام کعبہ کی ملاقات, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان سعودی عرب میں اختلافات پیدا نہیں کر سکتی, شہباز شریف کا بھی یہ کہنا. اچھا, امام کعبہ کا یہ کہنا کہ حوثیوں کا جو کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ تک انٹر ہونے کے ان کے عزائم ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں, دوسری طرف حوثی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم مکہ یا مدینہ کے اوپر اٹیک کریں, ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. کس سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے, اور کیا سعودی عرب اگر کوئی خدشہ ظاہر کرتا ہے تو وہ بلا جواز کرے گا یا کوئی جواز ہوگا؟ دیکھیے ایک تو میں عرض کروں کہ امام کعبہ کا یہ دورہ بڑا بیلنسڈ اور بہت ہی سنبھلا ہوا ہے, محتاط ہو کر بات کر رہے ہیں. آپ نے ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے, انہوں نے شیعہ و سنی کا لفظ نہیں استعمال کیا, انہوں نے ایران اور سعودی عرب دونوں کو کہا ہے کہ وہ مل کر امت مسلمہ کے لیے اور یہی بات ان کے وزیر مذہبی امور نے بھی کہی تھی جو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فیس ریڈنگ اور پرسنالٹی ریڈنگ کریں
تو امام کعبہ بہت ہی روحانی اور بہت ہی اچھی شخصیت مجھے محسوس ہوئے کہ ان کی گفتگو، ان کی بات، ان کی پرسنالٹی جو ہے قابل قبول ہے بغیر کسی فرقہ وارانہ سوچ کے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اسی پروگرام میں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ سعودی عرب کے خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ صحیح۔ مکہ یا جو حرمین شریف پر نظریں ابرہہ کے زمانے سے ہیں، صدیوں سے ہیں، اور اس وقت بھی اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ گول سعودی عرب میں حرمین شریف کا۔ صحیح۔ ابصار عبدالعلی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اپنے تجزیے سے مستفید کرنے کا۔ ناظرین ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی۔ آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ چاہے نیچرل کلیمٹی ہو یا پولیٹیکل مسئلہ، اس کو بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو نیچرل کلیمٹی جو نیپال کے اندر ہوئی اور پشاور کے اندر ہوئی، اس کے اندر فوری طور پر ہم تمام لوگوں کو بھی اکٹھے ہو کر امداد کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر امداد نہ کی گئی تو وہ جو لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں وہ اور زیادہ سفر کریں گے۔ ہماری تمام لوگوں کی بحیثیت انسان ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالیں۔ پشاور کے اندر جو سچویشن ہوئی، جیسا ابصار صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی وہاں ہونا چاہیے اور باقی تمام رہنماؤں کو بھی مل کر اس تمام چیز کو سولو کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اگر پلاننگ ہو تو اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ڈیتھ ہے وہ کچھ کم ہو سکے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جو وائنڈ اپ کیا ہے تو حرف آخر تو آپ ہی ہیں، لیکن حرف آخر سے پہلے حرف غیر آخر کے طور پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ یہ ہے کہ ایک امریکن تھنک ٹینک کا ایک سروے آیا ہے کہ اس وقت دنیا میں عوام اپنے ملک میں جو مطمئن ہیں اور خوشحال ہیں ان میں پہلا نمبر سوئٹزرلینڈ کے عوام کا ہے، صحیح، دوسرا نمبر آئس لینڈ کا ہے، تیسرا ناروے کا ہے، اور چوتھا کینیڈا کا ہے، اور ہمارا پاکستان کا 81واں نمبر ہے، 80 اور 1، صحیح، اور ہندوستان کا 115 نمبر ہے۔ وہاں کے عوام ہم سے زیادہ ناخوش ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ میں حرف غیر آخر کہوں گا کہ پاکستان کے لفظ 81 میں سے 8 کا ہندسہ اگر ہٹ جائے، اور دعا کیجئے اور ہم سب دعا کریں کہ پاکستان کے لوگ خوشحالی اور اطمینان کے لیے پہلے نمبر پر دنیا میں آ جائے۔ بالکل، آمین ثم آمین۔ ابصار صاحب اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا شو وائنڈ اپ کریں گے۔ ہمارے شو کے جو فیڈ بیک ہے آپ دے سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر، انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے۔ اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔